अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु व मगफिरातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह करीम हमारी सिटिंग को कबूल फरमाए इंशाअल्लाह, और सारी वो बरकतें अता फरमाए जो उसके वादे हैं इस महीने के साथ, इस दिन के साथ, और काबिल नहीं है हमें कबूल फरमा ले। पैंडेमिक ने तूफान मचाया, किसी के अपने गए और किसी के सपने गए। और जब हम सपनों की बात करते हैं तो उसमें जानी नुकसान के बाद सबसे बड़ा माली नुकसान होता है, और हमारे बहुत प्यारों के रोज़गार छूटे, चाहे वो तिजारत थी, चाहे वो घर का उनका कोई डोमेस्टिक बिजनेस था, चाहे उनकी जॉब्स थी। बहुत से लोग ले ऑफ हुए, और यानी माली लिहाज से लोगों पे बहुत मुश्किलात आई हैं। सबसे पहले तो हम अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें कि अल्लाह करीम ने हमें उस मुश्किल से बचाया, और हमारे जो प्यारे जिन्होंने अपने अपने खोए हैं या सपने खोए हैं, उन सब पे हम दुआ करते हैं कि अल्लाह करीम उस मुसीबत पे उन्हें बेहतरीन अजर अता फरमाए। क्योंकि जितने क्वेश्चंस आते हैं उसमें या तो पेंडेमिक और लाइलाज बीमारियों से बीमार जो हमारे प्यारे हैं उनके लिए लोग पूछते हैं कि क्या करें, क्या पढ़ें, और या फिर ये कि रोज़गार ख़त्म हो गया, जॉब्स चली गई, क्या करें, कुछ बता दें। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना हम इस पे बात करें कि हम इकोनॉमिक रिकवरी कैसे कर सकते हैं। और इसके लिए बहुत यानी मुजर्रब जो चीज़ें हैं, हम अगर आप यूट्यूब पे जाएं तो उस पर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के नाम से एक मेरा शॉर्ट क्लिप है, लोगों ने उससे बहुत माशाल्लाह से उन्हें फ़ायदा हुआ, और वो अमाल हमारी सब की रूटीन में शामिल हैं। लेकिन मैं चाह रही थी कि हम इस पे ज़रूर एक डिफरेंट एंगल से बात करते, क्योंकि इस कोरोना वायरस ने जो सूरत हाल इख्तियार की है और जो तूल पकड़ती जा रही है, तो उसमें मुआश पे जान के बाद मुआश पे ज़द पड़ने लगी है। और जब मुआश पे ज़द पड़ती है ना, इकोनॉमिकली बंदा वीक होता है, तो फिर उस वक़्त वो बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि फिर इज़्ज़तें भी बिकती हैं और सब कुछ हो जाता है। ज़ाहिर बंदा चोरी, रिश्वत, सब कुछ होता है। तो अल्लाह करीम इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इसलिए अता फरमाएं, हमें माली खुशहाली इसलिए अता फरमाएं ताकि हमारी इज़्ज़तें भी बचें, हमारा ईमान भी बचे, क्योंकि ईमान दाव पे लग जाता है ना। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप अगर चाहते हैं कि आपका घर पुरसुकून रहे, किसी भी तरह की कोई भी आफत उस पे ना आए, वो माली हो, वो जानी हो, तो आप घर में जब भी दाखिल हों उस वक़्त कुछ अमाल ज़रूर कर लिया करें। यानी आप कम से कम एक मिनट अपने इस बाग को बचाने के लिए दे दें। देखिए, माली जब बाग लगाता है तो पूरा पूरा दिन उस पर मशक्क़त करता है, ठीक है, और उसको मेंटेन करने के लिए कभी आप बैक यार्ड को देख लें, कभी आप ग्रास काट रहे हैं, कभी वीड्स को पुल कर रहे हैं, कभी आप फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, कभी आप नए प्लांट ला रहे हैं, कभी कटिंग प्रूनिंग कर रहे हैं, कभी हेजेस बना रहे हैं। कितना काम करना पड़ता है। तो ये घर भी हमारा बाग है, इसको बचाने के लिए हमें मेहनत करनी है। वो मेहनत सिर्फ मैं कहती हूँ घर एंटर होते हुए आप अगर मसनून तरीके से घर में दाखिल हों, जब भी बाहर से घर में आए, अगर आप सुन्नत तरीके से आए और थोड़े से अमाल 1-2 मिनट इस पे लगा लें, तो आपका ये बाग हमेशा सलामत रहेगा, कभी इस पे कोई खजा नहीं आएगी इंशाअल्लाह लजीज। इंशाअल्लाह लजीज, जब भी आप घर में दाखिल हों तो कोशिश करें, अपने मर्दों से भी, ख़वातीन भी अपने पर्स में मसवाक रखें। ये सुन्नत है, सुन्नत कुबरा में है कि मसवाक की जाती थी। ये सहाबा का भी अमल है कि जब भी घर में दाखिल होते मसवाक करके दाखिल होते। हमने मसवाक को बुला ही दिया। मैंने आपको बताया था ना, एक दफ़ा मैं किड्स की क्लास में मसवाक के बारे में बता रही थी, तो हमारे मासूम से बच्चे हैं यहाँ के, उनको कुछ भी नहीं पता। तो एक बच्चे ने कहा कि कैन आई पुट टूथपेस्ट ऑन द टॉप ऑफ द स्टिक दैट आई कैन क्लीन माई टीथ। तो उसने कहा लकड़ी कैसे दांत साफ करेगी। ना तो उसने अब्बा को मसवाक करते देखा, ना अम्मा को देखा, ना अपने सिंक पे मसवाक देखी। बच्चे को पता ही नहीं, वो कह रहे कैसे दांत साफ करेगी, क्या मैं उस पर टूथपेस्ट लगा सकता हूँ। तो हम ये हाल हो गया है कि इतनी बेहतरीन सुन्नत को हमने छोड़ा है। तो घर में दाखिल होते वक्त सुन्नत क्या है, मसवाक की जाती थी। आपने अभी भी देखा होगा जब हज उम्रे में जाते हैं तो अरब में हमारे जो भाई हैं वो हर वक्त छोटी सी मसवाक छोटी सी पॉकेट में यहाँ रखी होती है, और वो जब भी निकाली
مسواک کرنی شروع کر دی. یہ مالی خوشحالی کا راز ہے جو ہم بھول گئے. تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے مسواک کرنا مسنون ہے. اور جب گھر میں کوئی پوچھے کہ کون آیا ہے تو اپنا فیمس نام بتانا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ مائنڈ کرنا ہے کہ بھئی کیوں پوچھا ہے, مجھے جانتے نہیں ہیں. بھئی آپ باہر کھڑے ہیں, آپ کو کون جانتا ہے, آپ بتائیں. somebody is saying who is outdoor, who is there, تو آپ اپنا پورا نام بتائیں. اور یہ نہیں ہے کہ جو آپ کا نام وہ جانتے ہیں وہ بتائیں. ٹھیک ہے, جیسے شادی پہ انویلپ ملتا ہے اور بندہ اس پہ دیکھتا ہے, اللہ یہ کون صاحب ہیں, میں تو جانتی نہیں ہوں. اتنا بندہ سوچتا ہے کہ یہ کن کا ہدیہ آیا ہے. لیکن یعنی آپ جس فرینڈ کو جانتی ہیں, جن کو آپ نے انوائٹ کیا, وہ اپنا نام نہیں لکھتی, اپنی ہسبینڈ کا لکھتی ہیں. تو اب آپ کو کیا پتا ان کا نام کیا ہے. تو سنت کیا ہے, جو نام آپ کا اگلا جانتا ہے اس کو اس نام سے انٹروڈیوس کروائیں, اپنا انٹروڈکشن اس نام سے کروائیں. تو لہٰذا جب گھر میں آپ کسی کے گھر بھی جائیں تو آپ کوئی پوچھے یا اپنے گھر بھی آئیں, ناک کیا ہے تو گھر والے پوچھ رہے ہیں کون ہے, تو یہ نہیں کہ جانتے نہیں ہو میں گھر کا مالک ہوں, نہیں, اپنا نام بتائیں. اور یہ سنت ہے, یہ بخاری شریف میں مشہور نام جس سے آپ کو گھر والے جانتے ہیں وہ نام بتائیں. اور گھر والوں کو سلام کریں. ابو داؤد میں ہے, جب بھی آئیں زور سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفراتہ, کیونکہ گھر میں سلام کرتے ساتھ ہی شیطان آپ کے ساتھ داخل نہیں ہوگا. شیطان باہر ہی رہ جائے گا, وہ کہے گا مجھے تو ٹھکانہ ہی نہیں ملا. اور گھر والوں پہ سلامتی آپ بھیج رہی ہیں. اور گھر میں انٹر ہوتے ہوئے کوئی نہ کوئی ذکر آپ کی زبان میں ہونا چاہیے. یسن نسین میں ہے, کوئی نہ کوئی ذکر آپ کرتے ہوئے گھر میں داخل ہوں. اور گھر میں جب داخل ہوں تو اپنی پیروں کی آہٹ سے آپ بتائیں, ناک کر کے, انفارم کر کے, کھانس کے, کہ گھر والے پتہ نہیں کس سلیے میں بیٹھے ہوئے, آپ سڈنلی دروازہ کھولا, چاہے آپ کا اپنا گھر ہے, آپ انفارم کر کے جائیں. آپ تو نہیں چاہتے نا کہ اپنے بہن بھائیوں کو, اپنی بیوی بیٹی کو ایسے ننگے سار اس طرح کیجول بیٹھی ہوئی آپ نہیں دیکھنا چاہتے. تو لہٰذا انفارم کر کے جانا ہوتا ہے. یہ مسلم شریف میں ہے. اور اگر آپ کسی کے گھر جاتے ہیں تو سائیڈ پہ دروازے پہ کھڑے ہونا ہے. موتا امام مالک میں سامنے نہیں کھڑے ہونا. دروازہ کھولے تو سامنے مونچھوں والے انکل کھڑے ہیں, سائیڈ پہ ہو کے کھڑے ہوں. ٹھیک ہے نا, مطلب ہر گھر میں پردے کا کوئی انتظام ہے نا, ہر گھر کا کوئی شرم برم ہوتا ہے. اور کوشش کریں کہ جب دور سے سفر کر کے آئیں تو سنت کیا ہے, پہلے مرد ہیں تو مسجد میں جائیں, 2 رکعت نفل پڑھیں, پھر گھر آئیں. گھر والوں کو پہلے انفارم کریں, اس طرح کے سرپرائزز نہ دیں تاکہ گھر والے تیار ہو جائیں, کوکنگ کر لیں, گھر کو آرگنائز کر لیں. پتہ نہیں ان کے گھر کوئی سہیلی آئی بیٹھی ہوئی ہے اور آپ سرپرائز ان کو دے رہے ہیں, تو ایسا نہ کریں. گھر میں داخل اگر کوئی بھی نہ ہو پھر بھی زور سے سلام کریں. کیوں سلام کریں؟ کہ فرشتے آپ کے سلام کا جواب دیں گے. آپ اپنے بچوں کو پک کرنے گئی ہیں اسکول سے, آپ کو پتہ ہے چابی آپ کے پاس ہے, گھر میں کوئی نہیں, ہسبینڈ جاب پہ ہیں, لیکن آپ پھر بھی آئی ہیں تو بچوں کو یہ بات سکھائیں کہ جب گھر میں انٹر ہونا ہے تو اپنا رائٹ فٹ پہلے گھر کے اندر ڈالیں. دروازے کا ہینڈل گھمانے سے پہلے آپ تعوذ اور تسمیہ پڑھیں تاکہ شیطان جو ہے وہ اندر نہ آئے. جب بھی گھر کا لاک کھولنے لگے تعوذ و تسمیہ پڑھ کے رائٹ فٹ کے ساتھ گھر کے اندر آئے. یہ ساری آپ کو اکنامک پراسپیرٹی کے ٹپس ہیں جن کو ہم بھولے ہوئے ہیں. اور پھر زور سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے, آپ کو پتہ ہے کہ گھر میں کوئی ہے, امی ہے, کچھ ہے, تو وہ سلام کا جواب دیں گے. لیکن اگر گھر میں کوئی بھی نہ ہو تو پھر آپ سلام ڈیفرنٹ طریقے سے بھی کر سکتی ہیں. اور وہ کیا ہے جو آپ اتحیات میں نہیں پڑھتی, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, اے وہ نیک ہستیوں, یعنی فرشتے جو گھر میں موجود ہیں, آپ پہ سلامتی ہو. کیونکہ آپ کے گھر میں کوئی نہیں ہے تو فرشتے تو ہیں نا. تو پھر کیا کہنا ہے جب گھر میں کوئی نہ ہو, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اور گھر میں داخل ہوتے وقت آپ ہمیشہ درود شریف, سورت اخلاص, سورت فاتحہ پڑھا کریں. یہ تینوں چیزیں نماز میں پڑھی جاتی ہیں, سورت فاتحہ, سورت اخلاص, درود شریف. یہ روزی کی بارش کرتا ہے, رزق دروازے توڑ کے آتا ہے. حدیث پہ ہے کہ جو بندہ یہ 3 چیزیں گھر میں داخل ہوتے وقت پڑھ لیتا ہے, اللہ کریم اس کے پڑوسیوں کو, اس کو نیبر کو بھی رزق دیتے ہیں. یہ تفسیر ابن کثیر میں بھی ہے, قرطبی میں بھی ہے, اور اس کے بارے میں بنوری ٹاؤن کا فتویٰ بھی موجود ہے کہ اس عمل کو جب گھر میں کیا جائے اور اس حدیث کو قابل عمل بنایا جائے تاکہ گھروں میں سے غربت ختم ہو, فاقے ختم ہو,
پریشانیاں ختم ہوں. اتنا چھوٹا سا کام، آپ جتنی دیر آپ کیز رکھ رہی ہیں، اپنی جیکٹ اتار رہی ہیں، ہینگ کر رہی ہیں، بیگ رکھ رہی ہیں، اتنی دیر میں یہ 3 چیزیں آپ پڑھ سکتی ہیں اور آپ بھول نہیں سکتی، کیونکہ یہ تینوں چیزیں نماز میں ہیں. سورۃ فاتحہ بھی، اخلاص بھی اور درود شریف بھی نماز کی تینوں چیزیں ہیں. لہٰذا یہ آپ نے ضرور کرنا ہے. گھر میں داخل ہونے کی دعا بھی کرنی ہے. اور جب بندہ گھر میں اعمال کرتا داخل ہوتا ہے نا، تو شیطان پتہ ہے کیا کہتا ہے حدیث میں؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے تو ٹھکانہ نہیں ملا نا، میں کیا کروں. یہ شیطان ہی ہے جو ہماری روزی روٹی چوری کر لیتا ہے. اگر ہم نے سلام کرنا نہیں کیا، وہ ہمارے ساتھ اندر گھس گیا. اب ہم کھانا کھانے بیٹھے ہیں اور ہم نے بسم اللہ پڑھ لی ہے، ٹھیک ہے، دعا پڑھ لی ہے کھانے کی، تو وہ کہتا ہے ٹھکانہ تو ملا ہے لیکن کھانا نہیں ملا، فاقہ کرنا پڑے گا. اس نے تو دعا پڑھ لی ہے. لیکن اگر ہم کھانے میں بھی بسم اللہ بھول جائیں تو پھر وہ ہمارے گھر میں بھی داخل ہوا، پھر اس نے ہمارا کھانا بھی چوری کیا، پھر اس نے ہمارا سکھ چین بھی چوری کر لیا، کیونکہ وہ پھر میاں بیویوں کو لڑائے گا بھی. میں آپ سے کہتی ہوتی ہوں کہ اگر آپ نے شیطان کا یعنی بچے پوچھتے ہیں نا کہ شیطان کیسا ہوگا، تو میں کہتی ہوتی ہوں کہ گٹر ڈپٹ پپی، جیسے کتے کا چھوٹا سا بچہ گٹر میں آپ ڈبو کے نکال لیں، وہ پورے گھر میں آپ کے ساتھ داخل ہو گیا، کیونکہ آپ بغیر سلام کے، بغیر سورۃ فاتحہ، اخلاص اور درود شریف پڑھے داخل ہوئے ہو. وہ جگہ جگہ پیر لگائے گا، اپنے گندے گٹر ڈپ پیر لگائے گا، پھر اس میں ہر چلنے والا بندہ پھسلے گا اور پھر جھگڑے اور لڑائیاں ہوں گی. یہ پھسلتے ہیں ہم، جو جھگڑے لڑائیاں ہوتی ہیں نا، یہ ہم پھسلتے ہیں. تو لہٰذا ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے ان اعمال کی طرف دھیان دینا ہے اور شیطان کو اپنی روٹی چوری نہیں کرنے دینی. ٹھیک ہے نا؟ ایک اور بڑا زبردست عمل ہمارے شیخ کرواتے ہیں، اگر آپ وہ کر لیں. اور وہ عمل کیا ہے کہ حضرت عثمان غنی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہما بہت امیر صحابی ہیں ماشاء اللہ سے، ایسے ہمارے جیسے امیر نہیں ہیں، خدا نخواستہ ٹریلینر. دینار سونے کا سکہ ہے اور ان کے پاس لاکھوں کی تعداد میں تھے، سونے کی اینٹیں تھیں. وہ ایسے تاجر تھے، عشرہ مبشرہ میں سے تھے، وہ صحابی جن کو زندگی میں جنت کی بشارت دے دی جائے. اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کا تو لقب ہی تاجر الرحمن، اللہ کا تاجر، اللہ کا تاجر، سبحان اللہ. اور حضرت عبد الرحمن بن عوف جو ہے نا، وہ یعنی ایک دفعہ انہیں تجارت میں نفع ہوا تو وہ 4000 درہم لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. تو فرمایا کہ میں نے 4000 درہم گھر میں چھوڑے ہیں، 4000 درہم آپ کے پاس لایا ہوں. تو آپ نے ہاتھ اٹھا کے ان کے لیے دعا کی کہ اللہ جو یہ عبد الرحمن یہاں لائے ہیں ان میں بھی برکت ڈالیں، جو گھر میں چھوڑے ہیں ان میں بھی برکت ڈالیں. اور وہ دعا کی تاثیر تھی کہ اتنی برکت انہیں ملی، صحابہ میں سے امیر ترین تھے. اور ایک غزوے میں انہوں نے 1500 اونٹ، 500 گھوڑے اللہ کی راہ میں دیے، اور 2 مرتبہ 40 ہزار دینار اللہ کی راہ میں خرچ کیے. یعنی صحابہ کے پاس مال تھا تو وہ رب کی راہ میں خرچ بھی کرتے تھے. یہ صحابی. اور عثمان غنی کے بارے میں آپ کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر تقریباً 1000 اونٹ، 70 گھوڑے بما سامان کے اور 10,000 دینار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈالے. اور آپ ان دیناروں کو ہلاتے جاتے تھے اور کیا فرماتے جاتے تھے؟ عثمان کے اس عمل کے بعد انہیں کوئی بات ضرر نہیں پہنچائے گی. یہ مشکات شریف میں ہے. آپ کا دل خوش ہو گیا تھا. اور پھر حضرت عثمان غنی کے بارے میں آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ روما کا جو کنواں ہے وہ آپ نے 35,000 درہم میں خرید کر اللہ کی راہ میں وقف کر دیا تھا. مسلم نان مسلم میٹھے پانی سے کے مزے لوٹتے تھے، اس سے پہلے وہاں پہ سارا کھارا پانی تھا، کڑوا پانی تھا، اور یہ کنواں جن کے پاس تھا وہ بیچتے تھے پانی. تو آپ نے فرمایا کہ جنت کے چشمے کا جو وعدہ ہے وہ عثمان کے لیے اس کنویں کے بدلے میں. تو ایسے جو صحابی ہیں ان کو آپ ہدیہ کیا کریں. حضرت عثمان غنی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کو 200 دفعہ روز سورۃ اخلاص پڑھ کے آپ ان کی روح کو ہدیہ کیا کریں کہ اللہ کریم ہمیں بھی ویسا ہی طاہر، طیب، وافر، بے شمار پاک رزق عطا فرما. اور یہ ضرور مانگیے گا، صرف رزق نہ مانگیے گا، جسمانی اور روحانی رزق. جسم تو مرنے والا، مٹ جانے والا، آج ہیں کل نہیں ہے.
مٹی سے بنے، مٹی میں دبے، مٹی بن کے اڑ گئے فضاؤں میں، ہمارا وجود ہی ختم ہو جائے گا، کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اب سے کچھ سالوں بعد کہ شاید جاوید نام کی بھی کوئی بندی اس دنیا میں تھی، ہمارے بڑوں کا کس کو پتہ ہے؟ ہم بے نام ہونے کے لیے آئے ہیں، ہم بے نام ہونے کے لیے ہی وجود میں پکڑا ہے ہم نے، ہم مٹی تھے ہواؤں میں اڑے ہوئے، ہم مٹی سے بنے، ہمارا یہ بیچ میں تھوڑا سا انٹرول ہے جس میں ہمیں وجود دیا گیا، پھر ہم فضاؤں میں اڑ جائیں گے، مٹی خاک بن کے اڑ جائیں گے، خاک اڑا دی جائے گی ہماری، ہم خاک ہی تھے، لہٰذا اس خاکی پہ مان نہیں کرنا، تو اللہ پاک سے روح کا رزق مانگنا ہے، اللہ کریم جسمانی اور روحانی رزق عطا فرمائیں، کیونکہ روحانی رزق کیا ہے؟ ہمیں نماز، روزے، ذکر کی توفیق ہوگی، تو روز 200 دفعہ سورۃ اخلاص بما تسمیہ پڑھ کے حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عثمان غنی کی روح کو ہدیہ کیا کریں، اول آخر درود شریف پڑھا، اس کے بعد ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، پوری قل هو اللہ احد سورۃ اخلاص 200 مرتبہ، 2 تسبیحاں، زیادہ ٹائم نہیں لگتا، آپ پڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہدیہ کرنے کے بعد حضرت عثمان غنی اور حضرت عبد الرحمن کو تحفتاً پیش کیا کریں، اور کہا کریں کہ اللہ کریم ہمیں ویسا ہی جسمانی روحانی رزق اور ویسی ہی سخاوت اور ہماری نسلوں میں بھی منتقل فرمائے، اور پوری امت کے جن و انس کو عطا فرمائے، جو بھی عمل کرنا ہے امت کے بیہاف پہ کرنا، نہیں بھولنا، جتنے امت کے افراد ہیں نا اتنی ہی تاثیر انشاءاللہ آپ کو ملے گی، ٹھیک ہے نا، یعنی اپنے لیے، اپنی قیامت تک کی نسل، پوری امت کے جن و انس اور ساری مخلوقات کے بیہاف پہ آپ کریں گی، اور کیا کریں گی؟ 200 دفعہ سورۃ اخلاص کا دیا دن میں کسی بھی وقت حضرت عثمان غنی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روح کو ہدیہ کریں گی، بہت 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 مجرب عمل ہے انشاءاللہ العزیز، اور ایک عمل جو بہت زبردست ہے، بہت زبردست ہے، جس سے اتنا پایا مخلوق نے کہ ان کے گھروں میں واقعی رکھنے کی جگہ نہیں رہی، اور آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہیں، اور اس وقت اگر میں فلور کو اوپن کروں تو ہر کوئی یہ سنانے کو تیار ہوگا کہ ہمیں اس سے بہت ملا ہے، اور وہ کیا ہے آپ سب کو پتا ہے، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 114، سورۃ المائدہ آیت نمبر 114، رزق کی برسات ہے اس میں، جو اس کو پڑھنے کے باوجود بھی کہتا ہے کہ مالی تنگی ہے، اس پہ استقامت، اور کہتا ہے مالی تنگی ہے میں کیسے مان لوں، کیونکہ اتنا فیڈ بیک ہے اس آیت کا، اور رمضان او ہو صبح شام میں اپنی آپ کو بتاتی ہوں کہ میں جب کچن میں ہوتی ہوں نا صبح شام سحری افطاری کے وقت، میں کوشش کرتی ہوں کہ اس کو میں خوب پڑھوں، کیونکہ وہاں پہ رزق ہے نا، اللہ پاک جسمانی روحانی رزق بڑھائیں امت کے لیے، ہمارے گروپس کے لیے، جن و انس کے لیے، اللہ یہ عمل کیا ہے کہ 11 بار آپ نے صبح شام پڑھنی ہے، یہ آیت ہے جو شروع ہوتی ہے اللہم ربنا سے، اس کے شروع میں ہی اس کا میجک نظر آ رہا ہے، اس کا کوڈ نظر آ رہا ہے، وہ کوڈ کیا ہے؟ اللہم اور ربنا دونوں آ گئے، یہ ایسی خوبصورت آیت ہے، اس میں اللہم اور ربنا دونوں آ گئے ہیں، اے ہمارے رب، اے ہمارے پالنہار، یعنی اسم اعظم اللہم کو لوگوں نے ربا نام ہے، بزرگوں نے اسم اعظم میں رکھا ہے، اور یہ دونوں اس میں آ گئے ہیں، اس آیت کو اگر 11 بار 114 سورۃ المائدہ سکرین پہ ہماری بچی شیئر کریں گی انشاءاللہ، اس آیت کا آپ سکرین شاٹ بھی لے لیں، آپ کے پاس ہے، میں لے لوگوں کے لیے کہہ رہی ہوں، ادروائز ہر ایک کے پاس یہ آیت ہے، یہ رزق کی اس میں ایسی فراغی ہے کہ آپ نے اس کو 11 بار پڑھ کے ایسے آسمان کی طرف اوپر منہ کر کے نا دروشی پڑھتے ہوئے 3 دفعہ پھونک مار دینی ہے، عرشوں سے رزق کے دروازے واہ ہو جاتے ہیں اور ہوتے ہیں، اس کا ترجمہ تو آپ دیکھیں، اے اللہ، اے ہمارے رب پتہ ہے کون ہوتا ہے؟ پالنہار، پالنے والا، یہ نسلوں کو پالنے والا رب، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے کھانے کا دسترخوان نازل فرما، جو ہمارے اگلوں پچھلوں کی عید ہو جائے، یعنی ہمارے جو پچھلے کون سے ہیں؟ جو قبروں میں چلے گئے، وہاں ان کی قبروں کی روزیاں فراغ ہو جائیں، روشنیاں، نور، جنت کی کھڑکیاں، جنت کے دسترخوان، اندلس اور استبرق کے لباس، خوشبوئیں اور دھنیاں، اور ہم جو موجود ہیں اور ہمارے اگلے جو آئیں گے وہ بھی انجوائے کریں جسمانی روحانی رزق کو، اور وہ تیری نشانی ہو، ہمارے لیے آیت ہو، ٹھیک ہے، تو روزی دینے والا ہے، اور یہ رزق میں آپ سے ہمیشہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ رزق صرف جسم کا نہیں ہے،
صرف روح کا نہیں ہے، اچھے دوست، اچھے پڑوسی، اچھے استاد، اچھے ساتھی، علم، حلم، عافیت، برکت، خیریں، رشتہ دار، یہ سب رزق ہے. لہذا اگر آپ رزق کی فراغی چاہتے ہیں تو پلیز اس آیت سے عشق کریں. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کبھی ہم نے صبح شام اس کو 11 بار پڑھنے میں کبھی ناغہ کیا ہو. اور اس کے علاوہ جب بھی میں باہر واک کے لیے نکلوں میں اس آیت کو ضرور ورد کر کے اوپر پھونک مارتی ہوں کہ اللہ سونے کھلے آسمان کے نیچے اس آیت کی تاثیر اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ فرشتے، انسان، جنات، ان سب کی فضاؤں میں پرند چرند ان سب کی تاثیر ہے اس وقت. تو اکثر آپ نے سنا ہوگا نا کہ فلاں وظیفہ کھلے آسمان کے نیچے کریں. اس کو آپ ذرا بیک یارڈ میں بیٹھا کریں، پڑھا کریں، واک کرتے پڑھا کریں، اس سے یاری لگائیں. اگر آپ چاہتی ہیں آپ کی نسلوں کا جسمانی روحانی رزق بڑھے تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے پلیز اس آیت کو صبح شام 11 بار کم از کم پڑھ کے دعا کریں. یہ دعا بہترین ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا ہے. آپ اس کو ضرور پڑھیں. اور ایک کام آپ پلیز اور کر لیں، ایک کام اور کر لیں کہ اپنے گھر میں مغرب کی نماز کے بعد حدیث پڑھا کریں، حلقہ لگایا کریں. ہم نے یہ رسم چھوڑ دی. صحابہ اکرام کا یہ دستور تھا کہ مغرب کے بعد گھر جاتے، جب کھانا کھایا جاتا پھر بچے حدیث کی کتاب لے کے بیٹھتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سنائی جاتی، آپ اپنے آئی لینڈ پہ ڈائننگ ٹیبل کے اوپر حدیث کی بک رکھیں، کوئی حدیث پڑھ کے بچوں کو سنایا کریں، ان کو عادت پڑے. جہاں حدیث پڑھی جاتی ہے، مفہوم کیا ہے کہ جہاں پہ قرآن و حدیث پڑھی جاتی ہے فضاؤں میں وہ نور پھیلتا ہے، وہ معلق رہتا ہے، اس سے معاشی خوشحالی آتی ہے، اس سے سکون اور سکینیت ملا. آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ جو کرونا نے ہمیں یہ زوم پہ آن لائن کر دیا ہے تو یہ ہر گھر میں اس وقت وہ درس ہو رہا ہے، ہر گھر میں قرآن حدیث بیان کی جا رہی ہے. کتنی بڑی بلیسنگ ہے. صرف دکھ نہیں دیے کرونا نے یہ دیا کہ ہر گھر میلاد گاہ بن گیا ہے. سبحان اللہ. اب جہاں آپ بیٹھی ہیں وہاں آپ کے ساتھ فرشتوں کی جماعتیں بیٹھی ہیں، آپ قبلہ رخ ہیں، آپ باوضو ہیں، آپ فرض نماز کے بعد بیٹھی ہیں، آپ ماں ہیں، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والی ہیں، آپ محمود اللہ عز و جل کی ماننے والی ہیں، اسے یکتا مانتی ہیں. آپ کے پاس تو فرشتوں کی جماعتیں اتر رہی ہیں، آپ کے آس پاس بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کی دعاؤں پہ آمین کہہ رہی ہیں. تو آپ کتنے خوش قسمت ہیں. یہ ہلکے گھر میں لگایا کریں. میں کسی کے ہاں پاکستان گئی کافی عرصہ پہلے، تو ہمارے ایک جیسے پانی آ گیا بہت زیادہ تو روڈ بلاک ہو گئی، آگے نہیں ہم جا سکتے. تو اچانک ہی کسی کے ہاں ہمارے ریلیٹیو ہیں اور تھوڑے سے زیادہ فارچون نہیں ہیں اکنومیکلی، تو ان کے ہاں مجھے جانا پڑا. اور ظاہرہ رات کو بھی وہ پانی نہیں اتر سکتا تھا، بہت زیادہ سیلاب آ گیا تھا. تو میں ان کے گھر رات کو سٹے کیا. مجھے اتنا پیارا لگا کہ جو ہی شام ہوئی سارے بیٹھے اور ان کے بچے حدیث کی کتاب لے کے آگے. ماں حدیث پڑھ رہی ہے، بچے پاس بیٹھ کے سو کہتی ہے میں روز یہ کرتی ہوں، یہ ہلکا لگاتی ہوں. ہاں ہم کیوں بھولے ہیں؟ آپ اپنے آئی لینڈ پہ ایک حدیث کی کتاب کیوں نہیں رکھتی؟ اگر آپ کو یاد نہیں رہتی اتنی حدیثیں، ہم سب کو نہیں رہتی، تو آپ پڑھ کے سنانے کی ایک رسم بنا لیں. یہ طریقہ، یہ مسنون طریقہ صحابہ کے گھروں میں یہ رائج تھا. حدیثیں سنائی جاتی تھیں. صحابہ اکرام ایک دوسرے سے ملتے تو ہاتھ ملاتے تو ایک دوسرے سے جدا ہونے سے پہلے کوئی حدیث یا کوئی سورت اثر پڑھ کے جدا ہوتے تھے. ہم ملتے ہیں، گپیں لگائیں واٹس ایپ پہ گھنٹوں اور پھر کوئی اللہ رسول کی بات نہیں کی. تو پلیز اپنے گھر میں آپ ہلکا لگائیں. اگر آپ اکنامک ریکوری چاہ رہی ہیں تو پلیز میری آپ سے ریکویسٹ ہے. 3 چیزیں میں نے آپ کو میجر ریکویسٹ کی ہیں، بلکہ 4 کی ہیں. گھر میں داخل ہونے کے اعمال آپ نے کرنے ہیں. حضرت عثمان غنی اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو 200 دفعہ سورۃ اخلاص کا ہدیہ کرنا ہے. سورۃ مائدہ کی آیت 11 دفعہ صبح شام کم از کم پڑھنی ہے اور گھر میں ہلکا لگانا ہے. انشاءاللہ اللہ کریم آپ سب لوگوں کو بہت اسودگی، برکت، جسمانی روحانی رزق، شفائیں عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. دعا کر لیتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی اولی کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی اوسطی کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی آخری کلامنا. استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیک، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم یا غفار الذنوب
یا ستار العیوب و اتوب الیک، یا اول الاولین یا آخر الاخرین، یا ذی القوۃ المتین، یا ارحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یا دلیل المتحیرین، یا مفرح المعذونین، یا غیاث المستغیثین، یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجودین۔ اللہ کریم تیرا بڑا مہینہ اور بڑے مہینے کا بڑا دن جمعۃ المبارک، اللہ کریم تیری بندیاں بڑی عاجزی کے ساتھ اپنے گناہوں سے توبہ مانگتے تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے اپنی نسلوں کے لیے جسمانی روحانی رزق کی فراوانی چاہ رہی ہیں، ان سے کشائش قلب و دست چاہ رہی ہیں، اللہ کریم ان کے لیے جسمانی روحانی عافیتیں اور برکتیں شفائیں چاہ رہی ہیں، اللہ کریم علم اور حلم مانگتی ہیں، تیری معرفت کا سوال کرتی ہیں، اللہ کریم اللہ کریم اللہ کریم تیری ستاری کا تجھ سے سوال کرتی ہیں، اللہ کریم علت ذلت اور قلت سے بچنے کا سوال کرتی ہیں، اے میرے کریم مالک تو دلوں کے بھید جانتا ہے، دلوں میں چھپی ہوئی دعاؤں کو اللہ کریم لفظوں میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سونے تو سب جانے، تو سمندر کی تہہ میں پتھر کے نیچے چھپے ہوئے کیڑے کی آہ کو بھی جانے اور اس کی روزی روٹی کا بھی حساب رکھے ہوئے ہے، اور تو کسی کی گنتی نہیں بھولتا، اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، اے میرے سونے آقا، ہم پہ اپنی شفقت محبت اور رحمت کی نظر اس اشرائے رحمت میں ڈال، ہمارے دکھ دھو دے، ہماری تکلیفیں بیماریاں روگ دور کر دے، ہماری عاجزیاں بیچارگیاں اللہ کریم کمزوریاں لاغریاں ہٹا دے، اے میرے کریم مالک ہم میں سے جس کے والدین حیات ہیں اللہ کریم انہیں بے محتاج رکھ، اللہ کریم ان سے محتاجیاں دور کر دے، اللہ کریم ان سے محتاجیاں دور کر دے، اللہ کریم ان کے بڑھاپے کو مذاق بننے سے بچا، اللہ کریم ان کی قدردانی عطا فرما، اللہ کریم جن کے والدین چلے گئے ان کی قبروں پہ اپنی نور کی چادر ڈال دے میرے مالک، جتنے اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اللہ کریم سب کی قبروں کو روشن آباد کر دے، وہ واپس آنے والے نہیں، ہم اس راہ کے مسافر ہیں، اللہ کریم ہماری قبروں کو بھی روشن کرنا اور اس منزل کو آسان بنا دینا، اے میرے کریم مالک کرم کر دے، کریم تجھ سے کرم مانگتے ہیں، رحیم تجھ سے رحم مانگتے ہیں، رحم فرما، کرم فرما، معاف کر دے، نسلوں کو اللہ کریم بہترین بر اور رشتے عطا فرما، اللہ کریم گودوں کو عافیت کے بچے عطا فرما، اللہ کریم جو بچے اس دنیا میں ہیں وہ سلامتی والے ہوں، ہماری عزتوں کے رکھوالے، اللہ کریم عزتوں کو بٹا لگانے والے نہ ہوں، اور اللہ کریم جو بچے آنے کی راہوں پہ ہیں اللہ کریم وہ متقین کے امام بن کے آئیں، اے میرے کریم مولا ہمارے بہت پیارے بڑی مشکل سے گزر رہے ہیں، اللہ کریم ان پہ اپنی شفائیں اتار، اللہ کریم ان پہ اپنی سکینیت اتار، اللہ کریم ان پہ اپنی سکینیت اتار، اللہ کریم ہمارے بہت سے بہن بھائی بڑی تکلیفوں میں ہیں ان پہ رحم کر دے، معاف کر دے، اے میرے کریم مالک ہے میرے سونے آقا، اس دیس میں رہتے ہیں اس دیس کی خیر کر اور ہمارے دیس پہ اپنی رحمتوں کا نزول کر، اللہ کریم اجاز مقدس کی حفاظت کر، مکہ اور مدینہ پہ اپنی خاص رحمت شفقت نازل فرما، بیت المقدس پہ رحم، اللہ کریم ہمارے کشمیری بہن بھائی، ہمارے برما کے بہن بھائی، اللہ کریم ہمارے یمن والے، اللہ کریم ہمارے چائنا کے مسلمان بہن بھائی، اللہ کریم ہمارے فلسطینی معصوم، اللہ کریم ٹینکوں کے سامنے دستی لڑائی لڑ رہے ہیں، اللہ کریم ان کے ہاتھ میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں ذرا ذرا سے پتھر ہیں، اللہ سونے تو نے چیمٹی کو پہاڑ سے لڑا دیا، میرے مالک رحم کر، مسلمانوں پر رحم کر، اور میرے دیس کی خیر، اس کی سرحدوں کی خیر، اس کے شہروں کی خیر، اللہ کریم رمضان میں اس مہینے میں میرے دیس کو امن دے اور اس کے بعد بھی امن دے، اے میرے کریم مالک بن مانگے جس دل میں جو دعا ہے جو خواہش ہے جو آرزو ہے تو آج کے دن کی اللہ کریم سرداری کے صدقے قبول کر، ہر ایک کو عافیت کے ساتھ، ہر ایک کی جھولی بھر، اللہ ہماری دامن کو نہ دیکھنا بڑے چھید ہیں، اپنی رحمت کو دیکھنا، بن مانگے وہ ساری خیر عطا فرمائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہیں، ان سارے شرور سے پناہ عطا فرمائیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم